बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नए जजेस की तकर्री और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आज वकला ने बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज किया और पुलिस के साथ भी काफ़ी झड़पें हुई हैं। इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी है। और इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जुडिशल कमीशन के अजलास का बाइकाट किया। इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर तुर्क सदर रजब उर्दगान ने बड़ा सख्त किस्म का बयान दिया है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा नवाज शरीफ का कहना है कि शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा आज सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत थी, जो कि एडजर्न कर दी गई। आज की क्या सूरत हाल रही, इसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने मौजूदा हुकूमत पर थू 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 कर दिया, ये क्या मामला है, इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान रियाज ने एक अवामी सर्वे किया। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि इमरान खान का दावा था कि 90% लोग उनका साथ देंगे। तो इस हवाले से एक पोस्ट लगा के उन्होंने अवाम से राय ली कि अब इमरान खान साहब ने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम एक खुला खत लिखा, बाद में भी एक खत लिखा, और उन्होंने कहा कि मेरे जो 6 निकात है 90% अवाम उसकी तायद करेगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एक्स अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट लगा के अवाम से राय ले लेता हूं। तो उन्होंने एक पोस्ट लगाई जिस पर लिखा कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को खत में जो 6 निकात लिखे, क्या आप इनसे इत्तफाक करते हैं? तो उनकी पोस्ट के ऊपर 95% लोगों ने हाँ लिखा और सिर्फ 5% लोगों ने ना लिखा। तो इस पर इमरान रियाज ने दोबारा से पोस्ट लगाई और कहा कि इमरान खान का दावा था कि 90% लोग उनका साथ देंगे, मगर तादाद इससे ज्यादा निकली। तो डेफिनेटली मैंने अपने विलाग में पहले भी ये कहा था कि इमरान खान साहब ने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम खत लिखा है और उसमें जो 6 निकात की निशानदही की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। और मैं समझता हूं कि 90% क्या 100% अवाम को इस बात की तायद करनी चाहिए। देखें, ये खान साहब की बात सही है कि अगर फौज मुदाखलत करेगी, सियासत में आएगी, और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ है, 9 मई है, 26 नवंबर है, 8 फरवरी का इलेक्शन है, वट एवर, ये सारी सूरत हाल, 26वीं आईनी तरमीम है। तो अगर इस तरह से फौज मुदाखलत करेगी तो नफरत बढ़ेगी, अवाम और फौज के दरमियान एक बड़ी खलीज पैदा हो जाएगी, जो कि पैदा हो चुकी है। मैं यहां इसके साथ ये भी कहूंगा कि इमरान खान साहब को थोड़ा सा सीज फायर करना चाहिए। ये बार बार जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं फौज के खिलाफ, यहिया खान पार्ट 2, इस तरह का, मेरा ख्याल है कि इनको भी थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। ये बात सही है कि फौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपने डोमेन में रहना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा हौला हाथ रखें, क्योंकि जो इमरान खान साहब के फॉलोअर हैं वो फिर इमरान खान को फॉलो करेंगे। अगर ये यहिया खान पार्ट 2 कहेंगे या इनको कातल कहेंगे या गद्दार कहेंगे वगैरह वगैरह, तो फिर अवाम भी फौज से नफरत करना शुरू कर देगी। फौज को भी अपने डोमेन में रहना चाहिए, ये बात सही है। और इमरान खान साहब को भी चाहिए कि वो फौज के खिलाफ नफरत फैलाने में अपना किरदार अदा ना करें, इस बात के ऊपर भी उन्हें अमल करना चाहिए। अच्छा, एक अफसोसनाक वाकया हुआ कि लीबिया में पाकिस्तानी शहरियों को ले जाने वाली एक और कश्ती हादसे का शिकार हो गई। 10 लाशें निकाल ली गई। इस कश्ती में 65 अफराद सवार थे। तो अगर 10 अफराद की लाशें मिल गई हैं तो डेफिनेटली अगर समंदर में कश्ती डूबी है तो बकिया के बचने का अमकान तकरीबन ना होने के बराबर है। तो मैं इसमें गुजारिश करूंगा कि खुदा का वास्ता है कि इन 2 नंबर लोगों से, इन एजेंट्स से, ये जो इंसानी जानों के दुश्मन हैं, इनसे बच जाएं, इनसे बाज आ जाएं। आप अपनी जानें भी ज़ाया करते हैं, अपने पैसे भी ज़ाया करते हैं, वालदैन को उम्र भर का दुख भी दे जाते हैं। तो अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप जायज़ और कानूनी तरीके से पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं तो ज़रूर जाएं, लेकिन अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो डंकी मत लगाएं, क्योंकि ये ज़िंदगी और मौत का खेल है। इसमें 90% अमकान मरने का है, सिर्फ 10% या शायद इससे भी कम अमकान जिंदा बच के किसी दूसरे मुल्क में जाने का है। तो मेरा ख्याल है डंकी लगाने से जहां तक मुमकिन हो सके इज्तनाब करें और इन 2 नंबर लोगों को और एजेंट माफिया को पैसे ना दें। आपके पास अगर इतने पैसे हैं तो कानूनी तरीके से जाएं, अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो फिर
اکثر والدین اپنا پلاٹ بیچ کے، اپنا گھر بیچ کے یا کسی سے قرض وغیرہ اٹھا کے بچوں کو باہر بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہی پیسوں سے پاکستان میں کوئی کام کاروبار کر لیں، لیکن کم از کم یہاں فائدہ زیادہ ہو یا کم ہو، کم از کم جان تو بچی رہے گی۔ تو لہٰذا ڈنکی ایک خطرناک کھیل ہے، زندگی موت کا کھیل ہے، اور اکثر آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اچھا جی، 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اور نئے ججز کی تقرری کے خلاف وکلاء نے آج احتجاج کیا اور ڈی چوک پر دھرنا بھی دے دیا، پولیس سے بھی کافی جھڑپ ہوئی۔ اس حوالے سے خبر یہ تھی کہ وکلاء کے احتجاج کے پیش نظر سپریم کورٹ کے احاطے میں بھی پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے اور سپریم کورٹ جانے کے لیے صرف مارگلا روڈ کھلا رکھا گیا ہے۔ ریڈ زون کے داخلی راستے بند ہونے کے باعث کشمیر چوک میں شدید ٹریفک جام ہے۔ سرینا چوک، نادرا، میرٹ ایکسپریس چوک اور ٹی کراس بری امام بھی بند ہے، جبکہ جناح انڈر پاس بھی کنٹینر سٹاک کر بند کر دیا گیا۔ سرینا چوک پر وکلاء اور پولیس اہلکاروں کے درمیان جھڑپ ہوئی، جبکہ ریڈ زون میں داخلہ نہ ملنے پر وکلاء نے سری نگر ہائی وے بلاک کر دی۔ بعد ازاں کچھ وکلاء ڈی چوک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور ڈی چوک پر دھرنا دے دیا۔ وکلاء ایکشن کمیٹی کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ جب سارے وکلاء ڈی چوک پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد اگلے لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ ادھر پولیس نے سپریم کورٹ میں داخلے کے لیے وکلاء کے لیے مختص داخلی دروازہ بند کر دیا۔ پولیس اہلکاروں کا وکلاء سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمیں آرڈر ہے کہ انہیں اندر نہیں جانے دینا۔ پولیس نے فروخ ایچ نائک کو تالا کھول کر خصوصی طور پر اندر آنے کی اجازت دی۔ احتجاج کے پیش نظر راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس سروس کے آپریشن کو بھی محدود کر دیا گیا۔ میٹرو بس سروس فیض احمد فیض اسٹیشن سے پاک سیکریٹریٹ تک بند ہے۔ تو یہ صورتحال تھی، وکلاء کی پولیس کے ساتھ بھی کافی جھڑپ ہوئی اور اسلام آباد کے راستے بھی بند تھے، وکلاء کو بھی کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا اور بر وقت وہ عدالتوں میں نہ پہنچ سکے کیس کی کاروائی کے حوالے سے جو وکلاء عدالتوں میں پہنچنا چاہتے تھے۔ لیکن بہرحال یہ احتجاج آج کے دن کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اب وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ کل سے دوبارہ سے اس احتجاج کو شروع کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ جوڈیشل کمیشن نے سپریم کورٹ میں 6 ججز تعینات کر دی ہیں۔ اب کن ججز کو تعینات کیا گیا، اس حوالے سے ڈان نیوز نے یہ خبر رپورٹ کی ہے۔ ڈان نیوز کے مطابق سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز کی تعیناتی کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا۔ ذرائع کے مطابق جوڈیشل کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شفیع صدیقی، بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہاشم کاکڑ، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس خلیل احمد اور جسٹس صلاح الدین پنہور کی بھی سپریم کورٹ میں تعیناتی کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق جوڈیشل کمیشن نے سپریم کورٹ میں 6 ججز تعینات کرنے کی منظوری دی ہے، جبکہ جسٹس گل حسن اورنگزیب قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مقرر کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے جوڈیشل کمیشن اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ دونوں ججز جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ اب منصور علی شاہ صاحب نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے حوالے سے خط بھی لکھا تھا کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک ججز کی تعیناتی نہ کی جائے۔ لیکن چلیں، جسٹس منصور علی شاہ نے اور جسٹس منیب اختر نے جوڈیشل کمیشن کا بائیکاٹ کیا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم غزہ پر قبضہ کریں گے، وہاں پر اپنے لوگوں کو آباد کریں گے، وہاں پر دوبارہ سے غزہ کو تعمیر کریں گے، غزہ کے لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے، قبضہ کریں گے، خرید لیں گے، لمبے عرصے تک وہاں پر اپنا قبضہ رکھیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حوالے سے بڑی زبردست مذمت کی گئی، پوری دنیا نے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر تنقید کی اور اس حوالے سے خاص طور پر ترک صدر نے کہا کہ کسی میں جرت نہیں کہ اہل غزہ کو نکالے۔ ٹرمپ کے اس بیان کو انہوں نے بڑا ہی مضحکہ خیز اور بیکار کہا۔ تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ امریکن صدر کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بالکل بیہودہ اور بیوقوفی پر مبنی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسی جنگ کو شروع کرنا چاہتا ہے جو کہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ حالانکہ امریکہ کے پاس پہلے سے ایکسپیرینس موجود ہے کہ جس طرح سے اس نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا اور الٹیمیٹلی 20 سال بعد شکست کھا کے وہاں سے بھاگنا پڑا، تو میرا خیال ہے کہ امریکہ اگر یہ پنگا لے گا تو اسے بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ نواز شریف نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور ڈویژن کے اراکین نے پنجاب اسمبلی سے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ شہباز شریف بہت محنت کر رہے ہیں، اللہ کرے ہم ایک بار پھر ٹیک آف کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ لاہور اور پنجاب میں بہت
عرصے بعد عوام میں خوشی اور اطمینان نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے محنت سے عوام کی خدمت کا سفر جاری رکھنا ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہے، انشاءاللہ اور بھی ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تیزی سے گڑھے میں گرتے ملک اور قوم کو بچا لیا۔ انہوں نے کہا کہ زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، مسلم لیگ نون آتی ہے تو ملک میں ترقی آتی ہے، ڈی ریل نہ کیا جاتا تو آج پاکستان کہیں آگے ہوتا، 1990 کا سفر جاری رہتا تو پاکستان ترقی کے سفر میں آج کہیں آگے کھڑا ہوتا۔ نواز شریف نے کہا کہ مہنگائی میں کمی سے عوام کو سکھ کا کچھ سانس آیا ہے، پالیسی ریٹ 22 سے کم ہو کر 12% پر آنا معاشی بہتری کی علامت ہے۔ اچھا چلیں، نواز شریف صاحب اپنے بھائی کی تعریف کرتے ہیں، اپنی بیٹی کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ملک ترقی کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو میرا خیال ہے کہ انہیں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ 8 فروری 2024 کو ہونے والے الیکشن میں جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ماحول بنایا گیا، تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا اور الیکشن میں جس طرح سے دھاندلی کی گئی، پری پول دھاندلی کی گئی، الیکشن والے دن دھاندلی کی گئی، تحریک انصاف کا مینڈیٹ چرایا گیا اور الیکشن کے بعد دھاندلی کی گئی، نواز شریف کو اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ آپ اقتدار میں آئیں، آپ عوام کے لیے کام کریں، لیکن جائز اور قانونی طریقے سے آئیں، دوسروں کا حق مار کر یا دوسروں کا حق چھین کر مت آئیں۔ اور جس طرح سے نواز شریف کہتے ہیں کہ مہنگائی میں کمی آئی ہے یا عوام نے سکھ کا سانس لیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ مجھے تو مہنگائی میں کہیں پر بھی کوئی کمی نظر نہیں آئی، بلکہ مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہوا ہی نظر آیا ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مہنگائی میں کچھ کمی ہوئی ہے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آج سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل تھی، لیکن اسے ایڈجرن کر دیا گیا۔ اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ میں جسٹس معین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے سماعت شروع کی تو معاون وکیل رانا وقار نے آگاہ کیا کہ سپریم کورٹ آنے کے لیے صرف مارگلا روڈ والا ایک ہی راستہ کھلا ہوا ہے۔ سلمان اکرم راجہ ٹریفک میں پھنسے کے سبب نہیں پہنچ سکے۔ یہ وہی جو وکلاء نے احتجاج کیا تھا یا وہاں پہ دھرنا دیا تھا، تو اس وجہ سے چونکہ تمام راستے بند تھے، اس وجہ سے جو آج انٹرا کورٹ اپیل تھی اس میں سلمان اکرم راجہ نہیں پہنچ سکے، جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ خواجہ حارث صاحب پہنچ گئے، آدھا گھنٹہ پہلے نکل آتے تو اس وقت سپریم کورٹ میں ہوتے۔ لگتا ہے وکلاء چاہتے ہیں لوگ قید میں سڑتے رہیں، اور اس کے بعد سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اب بات کریں گے علی امین گنڈا پور کی۔ آپ کو علی امین گنڈا پور کے بارے میں پتا ہے کہ وہ یا تو بےہودہ قسم کی بات کرتے ہیں یا اسٹوپڈ قسم کی بات کرتے ہیں یا بہت بڑی بات کرتے ہیں یا کوئی نہ کوئی بونگی مارتے ہیں یا کوئی نہ کوئی بدتمیزی کرتے ہیں یا کوئی نہ کوئی دھمکی دیتے ہیں۔ تو علی امین گنڈا پور نے کہا کہ او او کا نعرہ ان کے لیے ہے جن میں انسانیت ہو، جبکہ تم قاتلوں کے لیے نعرہ ہے تھو 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 وغیرہ وغیرہ۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف یہ انسانیت کی بات کرتا ہے اور دوسری طرف یہ بدتمیزی کرتا ہے۔ واٹ ایور جو کچھ بھی صورتحال ہو، بات کریں، تنقید کریں، لیکن اخلاق اور تمیز کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کریں۔ تو اس حوالے سے خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ گالیوں سے تھوکنے تک کا سفر سیاسی دیوالیہ پن کا مظہر ہے، یہ مزاحمت نہیں، نفرت ہے جس کی کوئی منزل نہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔